अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह रब्ब करीम का बहुत बड़ा एहसान है और जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का वो कम है कि उसने हमें कुरान अज़ीमुश्शान से जोड़ा है और इसको पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाई है, और जहाँ तक हमसे मुमकिन है अमल करने की भी अल्लाह रब्ब करीम ने हमें कुछ ना कुछ तौफीक इस पर अता फरमाई है, और बाकी हम पर है कि हम कितना आगे बढ़कर इस पर अमल करते हैं। आज हमारी ये 22वीं नशिस्त है सूरा आले इमरान के हवाले से। पिछली नशिस्त में हमने इस पर बात की थी कि अल्लाह रब्ब करीम ने जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का, पूरी इंसानियत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ये कि अल्लाह ताला ने इस इंसानियत के लिए इस ऐसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया जिनके बारे में अल्लाह रब्ब करीम ने फरमाया कि वो तुम्हें अल्लाह की आयात सुनाता है, यानी अल्लाह का ये पैगाम जिसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी खा वो इनफरादी हो या इज्तिमाई, वो दुरुस्त राह के ऊपर गामजन होती है। पूरी इंसानी ज़िंदगी के लिए जो हिदायत है, जिसके नतीजे में इंसानी ज़िंदगी न सिर्फ दुनिया में कामयाबी हासिल करती है बल्कि आखिरत में भी जहन्नुम से बचाई जा सकती है और जहन्नुम में जन्नत में जा सकती है। और सिर्फ आयात ही नहीं सुनाते हैं बल्कि फिर फरमाया कि वो तुम्हारा तज़किया भी करते हैं, ज़िंदगियों को संवारते हैं, तुम्हारा जो रूह के अंदर, तुम्हारे नफ्स के अंदर, तुम्हारी ज़ात के अंदर जो झाड़ झंकार है, जो खराबियां हैं, जो गंदगियां हैं, जो गलाजतें हैं, जो बेकार चीज़ें हैं, उनको निकालते हैं और तुम्हारी ज़िंदगियों को दुरुस्त करते हैं, तुम्हारे नफ्स को पाकीज़ा बनाते हैं। और फिर फरमाया कि तुम्हें किताब और दानाई की तालीम देते हैं। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया था, और हमने इस पर तज़किया नफ्स के हवाले से मुतालिया भी किया था किताब से। और ये बात आखिर में हमने आपसे अर्ज़ की थी कि नेक्स्ट नशिस्त में जो भाई भी तज़किया के हवाले से मज़ीद कोई बात करना चाहें, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था, तो वो इसमें कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो ये मैं चंद मिनट के लिए फ्लोर को ओपन करूँगा सब भाइयों के लिए। तज़किया नफ्स के हवाले से आप कोई भी बात करना चाहें तो अभी आपके लिए वक्त है। ये जी तारिक सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देखने की कोशिश की है वो किताब से, तो जी मैं सब बता देता हूँ। इसकी जो तारीफ है उसके मुताबिक नफ्स को गलत रुझानात और मिलानात से मोड़कर निकी और खुदा तरसी के रास्ते पर डालना और इसे दर्जे कमाल पर पहुंचने के लायक बनाना। इसके अलावा तज़किया नफ्स जो है वो हमारे नफ्स, एहसासात और जज्बात की ऐसी तरबियत का नाम है जिससे हमारा नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाए। नफ्स मुतमइन्ना का मतलब है कि हमारा अल्लाह पर ऐसा यकीन बन जाए कि दुख सुख की कोई हालत हो हमारे यकीन को बदल ना सके और हम हर हाल में अल्लाह से राजी और मुतमईन रहें। तज़किया नफ्स ईमान को मजबूत करता है और हमें एहसान का जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। तज़किया नफ्स से इंसान पूरे शऊर के साथ अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करता है। तज़किया नफ्स की एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक मुसलसल अमल होना चाहिए। इसके अलावा रूहानी अमराज का इलाज भी तज़किया नफ्स से होता है। इसके अलावा बदी के रुझानात को काबू करके नेकी के रुझानात को अपने अमाल और अकायद से फ़रोग़ देने में मदद करता है। नफ्स को खूब से खूबतर बनाने की जद्दोजहद करने में मदद देता है और अल्लाह पाक की सिफात की मार्फत हासिल करने में मदद करता है। इसके अलावा नफ्स खुदा रसूल के अहकामात की बंदगी ऐसे करने का
طریقہ بتاتا ہے جیسا کہ بندگی کا، اللہ کی بندگی کا ہم پر حق ہے. یہ چند چیزیں میں نے یہ پڑھی تزکیہ نفس کے بارے میں. باقی اس کا جو آگے دائرہ بہت وسیع ہے تزکیہ نفس کا. ایک تو علم کا تزکیہ ہے، اس کے دو حصے مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی کتاب میں بتائے شروع میں، آگے تو میں نہیں جا سکا. اس میں ایک علم کا تزکیہ ہے کہ جو ہمارا علم ہے ایک تو دنیاوی علم ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو علم ہے جو کہ قرآن اور سنت کا علم ہے وہ تزکیہ کرتا ہے، علم کا تزکیہ. اور پھر اس کے بعد جب علم کا تزکیہ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ایک اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کے تزکیے کا، تو پھر عمل کا تزکیہ پیدا ہوتا ہے. یہ میں نے تھوڑا سمجھا ہے. ماشاء اللہ طارق بھائی، یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے اس کا مطالعہ بھی کیا اور اس میں سے نوٹس لے کر آپ نے جو ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے تزکیہ نفس کے حوالے سے یہاں پر بات کی ہے. اور یہ ہمارے جو بلند ترین مقاصد ہیں اس اسٹڈی سرکل کے، اس میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے ہمارا یہ کہ ہمارے اندر جو ہے مطالعے کا ذوق و شوق پہلے بھی ہے، اس کو مزید پروان چڑھایا جائے اور پھر اس کو جلا دی جائے اور اس پر ابھارا جائے اور پھر ہم مطالعہ کریں بھی، اور صرف مطالعہ نہ کریں بلکہ پھر اس میں سے نوٹس لے کر ہم اس قابل بھی ہوں کہ ہم اسے بیان بھی کر سکیں. آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے اس مقصد کو یہاں پر جو ہے پورا کیا ہے ماشاءاللہ. میں ایک مرتبہ اس کے جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے اس کا پہلے حصے کا کتاب کے وہ صرف آپ کے سامنے سے گزار دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. طارق بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہاں پر کہ دین میں تزکیہ نفس کی اہمیت جو ہے انبیاء کی بعثت کا اصلی مقصد یہی ہوتا ہے، اور ہمارے سامنے یہ بات قرآن سے آئی ہے جہاں سے ہم نے بنیادی طور پر اس کا کلیو لے کر یہاں سے پڑھنا شروع کیا اس کو. پھر تزکیہ نفس کے جو ہمارے یہاں غلط مطالب پھیلے ہوئے ہیں، یہ جو صوفی ازم وغیرہ کی اصطلاحات ہمیں ملتی ہیں اور نظر آتا ہے کہ جی تزکیہ کے لوگوں نے عجیب عجیب طریقے بنا رکھے ہیں کہ جی جنگلوں میں جا کے کرنا ہے یا خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر کرنا ہے یا جو ہے وہ پانی میں جا کے کرنا ہے. وہ عجیب عجیب لوگوں نے طریقے نکال رکھے ہیں اور اس کی بہت ساری انہوں نے جو ہے ایسی تعویلات کر رکھی ہیں کہ تزکیہ کا علم ایسا ہے کہ جو کہ عوام کو دیا نہیں گیا، یہ اصل میں چھپا کے رکھا گیا تھا. تو اس کا بھی جواب جو ہے یہاں پر اس کتاب میں موجود ہے، جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے نمبر 2 پہ کہ تزکیہ کا علم نہ راز ہو سکتا ہے نہ نامکمل، یعنی تزکیہ کا جو علم ہے وہ مکمل طور پر جو ہے امت مسلمہ کو دیا گیا ہے، کوئی چیز اس میں سے چھپا کر جو ہے تزکیہ کے علم کی رکھی نہیں گئی. اور جن احادیث سے لوگ غلط استدلال کرتے ہیں صوفی ازم کا یا اس طرح کے تزکیے کا کہ جس کو اسلام سے کوئی لگا نہیں ہے بلکہ وہ رہبانیت کی طرح کی چیز ہے عیسائیوں کی، تو وہ غلط احادیث کا استدلال بھی یہاں پر پورا ڈسکس ہوا ہے یہاں پر 10-12 صفحات کے اندر، اس کا بھی آپ یہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں. پھر تزکیہ کا لغوی مفہوم، اس کا مقصد، اس کی وسعت، یہ ہم نے پڑھا بھی تھا پچھلی مرتبہ. اس کے بعد جیسا طارق بھائی نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ علم کا تزکیہ، یعنی کہ جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کا جو ہے تزکیہ کیا جاتا ہے اور اس پر تفصیلی ڈسکشن ہے. اس کے بعد پھر بتایا گیا کہ کس طریقے سے مطلب کہ اس کی بنیادی شرائط کیا ہیں تزکیہ نفس کرنے کی. اسوہ حسنہ سے پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. علم کے بعد جو ہے پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ جو معاشرے کا جو اجتماعی تزکیہ ہے اس کی جو ہے بات یہاں پر ڈسکشن ہے. پھر بدعات کے حوالے سے پورا ڈسکشن یہاں پر موجود ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ بدعات کی جو ہے تعریف میں آتی ہیں. اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھیں کہ عمل کا تزکیہ جو ہے وہ جو ہے اس کا کیا اس کے محرکات ہوتے ہیں، کس طرح اس کو موٹیویشن ملتی ہے، کس طرح کیا اس کا پروسیجر ہے، اس میں کیا کیا میتھڈز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ جو ہے اس کے بعد یہ تفصیل سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اعمال کا جو تزکیہ جو ہے کس طریقے سے عبادات اور دوسرے جو اعمال ہمیں سکھائے گئے ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس والے جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں سے ملیں گی انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کتاب کو خود سے جو ہے اس کا مطالعہ شروع کر دیں گے اس کتاب کا، اور جہاں جہاں پر بھی آپ کو اس میں کوئی رکاوٹ پیش آئے گی یا کوئی سمجھنے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کچھ بھائیوں نے جو پہلے ہم نے جس طرح قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں یہاں پر پیش کی تھیں اور اس کو آپ کے سامنے رکھا تھا، تو اس میں سے کچھ بھائیوں نے اس کا انفرادی مطالعہ جو ہے وہ شروع کیا، اور جہاں پر بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے چاہے وہ الفاظ ہوں چاہے وہ کانسیپٹس ہوں تو وہ انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے ہیں ٹیلی فون وغیرہ پہ،
اور دیگر ذرائع سے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو جو ہے تو اس پر ہم بعض اوقات ڈسکس کر کے یا بعض اوقات مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا اس چیز کا تو میں پھر اس کو تھوڑا سا ریسرچ کر کے پھر ان بھائی کو جو ہے وہ اس پر گائیڈ کر دیتا ہوں. تو ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے یہ کہ ہم کتابیں خود سے پڑھنا شروع کریں اور جہاں پر بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو وہاں پھر ہم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کنسلٹ کرنا شروع کریں. یہ چیز ہے جو علم کو جو ہے نا بڑھائے گی اور جو ہمارے اسٹڈی سرکل کے جو بلند تر مقاصد ہیں اس کو انشاءاللہ یہ پورا کرے گی باذن اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. کوئی اور بات اگر اس پر نہیں ہے تزکیہ کے حوالے سے تو ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اور اگلے نقطے پر جو ہے وہ پہنچیں گے. یہاں سے ہم اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا. یہاں جو نقطہ ہے ڈسکشن پہلے ہمارا اس پر تفصیل سے ہو چکا ہے لیکن ایک نقطہ یہاں پر ہے جس پر دوبارہ توجہ کر لیتے ہیں ہم. وہ یہ کہ یہ والی جو بات آ رہی ہے سینٹنس ذرا دیکھیے کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ جن کو منافق اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر قرار دیا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون. اور ان کی نشانی بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک جو ہے نا یہ منافقت کی نشانی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہو اس کے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سورہ صف میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے نا, کوئی بھائی وہ بیان کریں گے؟ کوئی بھی بھائی پیش کر دیجیے. سورہ صف کی آیت جو ہے کیوں کہتے ہو وہ بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جی ذرا مطلب بھی بتائیے اس کا. اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لم تقولون تم ایسی بات کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون جس پہ تم عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کہ تم وہ بات کہو جس پہ تم خود عمل نہ کرو. جزاک اللہ خیر. اب آپ دیکھیں کہ یہی چیز اللہ رب کریم نے وہاں پہ فرمائی ہے اور کہ بھئی جو بات تم جو ہے کرتے نہیں ہو. اچھا وہاں پر جو ہے عمل کے حوالے سے ہے اور مومنین کو خطاب کر کے کہا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہ تین چیزیں ہو گئیں, اس کو ذرا سمجھیں اس آیت کو اور ان آیات کو ملا کر. ایک چیز ہو گئی کہ آپ کی زبان, ایک چیز ہو گئی دل اور ایک چیز ہو گیا عمل. اب اگر دونوں آیات کو ملا کر دیکھیں تو یہ تین چیزیں ملتی ہیں. کیا اس سے لیسن مل رہا ہے یہاں سے اگر دونوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ زبان سے وہ بات کہہ رہے ہو جو تمہارے دل میں نہیں ہے, اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم وہ بات مت کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے. کیا ڈیفرنس یہاں پر ملتا ہے اس کے اندر, یا کیا اس سے پورا دونوں کو ملا کر کیا سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ایکسرسائز ذرا سی ذہن کی ہو جاتی ہے کہ چیزوں کو کنیکٹ کر کے تھوڑا سا سوچا جائے, ان کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ جب بھی ہم غور و فکر کریں اور سوچیں تو ہمیں ٹھیک بات ہی جو ہے وہ ہماری زبان سے نکلے, لیکن یہ ایک عادت بننا جو ہے نا اس سے بہتری کی طرف ہمارا راستہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے.
اگر آپ غور کریں کہ وہاں پر آیت کہاں سے شروع ہو رہی تھی حامد قیوم بھائی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. رک جائیے. یا ایھا الذین آمنو، وہاں پر اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ذرا غور کریں کہ یہاں کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہاں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ منافقین سے خطاب ہے اور وہ ہاں. مومنوں سے خطاب ہے. منافقین جب بات کریں گے تو وہ یہ ان کے دلوں میں بات کچھ اور ہوگی، اور انہوں نے دلوں میں بات کچھ اور کی ہوگی اور عمل کچھ اور وہ کر رہے ہوں گے. یعنی کہ شروع سے ہی وہ ان کے دل میں ایک طرح سے وہ جو کام کر رہے ہیں پہلے ہی اس کے مخالف کر رہے ہیں. لیکن ٹھیک جب ہے. وہاں پہ مومنین ہیں، ان کے دل تو صاف ہیں، وہ کرنا تو ٹھیک چاہتے ہیں بات، ان کے دل تو صاف ہے، لیکن شاید ہمت کی کمی ہے یا وہ کام کر نہیں پاتے. جی جزاک اللہ. آپ نے نقطہ بالکل پکڑ لیا اور بیان بھی کر دیا آپ نے کہ یعنی کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو. عمل جو ہے، عمل اور زبان اگر دل کی رفیق نہیں ہے، یا دل میں انسان کے ایمان نہیں ہے اور عمل وہ ایمان والوں والے کر کے دکھا رہا ہے اور زبان سے کر رہا ہے، تو وہ منافق کنسیڈر ہوگا. دل کا ایمان اگر موجود ہے اور عمل کی کمزوری ہے تو جو ہے اس صورت میں منافق نہیں ہوگا بندہ. اس صورت میں بندہ جو ہے نا وہ گناہگار ہوگا لیکن منافق نہیں ہوگا وہ. اس لیے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے نا وہ بات مت کرو جو تم جو ہے تم وہ بات مت کہو زبان سے جو تم کرتے نہیں ہو، جو جس کے اوپر تم جو ہے وہ عمل نہیں کرتے ہو. اچھا، اس سے ایک اور نقطہ بھی نکل جاتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ زبان سے دعوت دی جائے کسی کو، یا کسی کو تبلیغ کی جائے، یا کسی کو اچھی بات بتائی جائے اور ہم وہ عمل نہ کرتے ہوں تو پھر ہم بتانے سے بھی رک جائیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں بتانا چاہیے. شاید ہم خود ہی اس بات پہ پھر عمل کرنا شروع کر دیں کہ کہیں یہ آیت ہمارے اوپر نہ آ جائے. تو ہم یہ ہے کہ بتانے سے نہیں رکنا چاہیے، الٹا یہ ہمیں ہوگا کہ ہم خود عمل کرنا شروع کر دیں گے دوسروں کو بتانے سے. یہ جزاک اللہ خیر. بہت اچھی بات کی آپ نے. امام غزالی نے نا اس پر بڑا اچھا ڈسکشن کیا ہوا ہے. ان کی جو کتاب ہے، کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، دیکھیں ذرا، اتنی زبردست کتاب ہے، 4 جلدوں میں ان کی. احیاء العلوم میں جی نہیں، احیاء العلوم تو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے میرا خیال ہے. احیاء العلوم نہیں، حجت اللہ البالغہ ہے شاہ ولی اللہ کی. ٹھیک ہے، احیاء العلوم. جی. تو اس میں مجھے یاد پڑ رہا ہے، بہت پہلے میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا، 10-15 سال پہلے. تو اس میں انہوں نے ڈسکشن کیا کہ یہ نا ہر چیز الگ الگ جو ہے آپ کے اوپر، ہر چیز الگ الگ فرض ہے آپ کے اوپر. یعنی کہ اچھی بات بتانا جو ہے یہ ایک فرض ہے، اور اچھا عمل کرنا بھی ایک فرض ہے. ٹھیک ہے. تو ایک فرض نہ کرنے سے دوسرا فرض ساقط نہیں ہوتا کبھی بھی. ہر چیز کا مطلب، ہر چیز کا الگ الگ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اگر آپ اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں تو اچھی بات بتانے کا فرض آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار چونکہ ہمارا عمل اچھا نہیں ہے اس لیے ہم بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے ہم دعوت بھی نہیں دیں گے. نہیں، بلکہ بات پھر یہاں پر وہ اپلائی ہوگی جس کی طرف جو ہے یہاں پر حامد قیوم بھائی نے جو ہے بات کی کہ بھئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم کسی کو اچھی بات بتا رہے ہوں تو الٹیمیٹلی پھر ہم جو ہے اس پر جو ہے وہ یہ ہماری بھی تربیت کا باعث بنے گی اور مجبور بھی ہوں گے اس پر عمل کرنے کے لیے. شاہد محمود بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حامد بھائی، یہاں پہ یہ جو ٹھیک ہے بات کہ آپ حق بات جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں، ان کا جو ہے وہ تلقین کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے اور جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کر پاتا تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس کی جو تبلیغ ہوگی، اس کا جو کام ہوگا، اس کی وہ ٹھوس نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے. اگر آپ ایک بات کر رہے ہو اور سامنے والا نوٹ کر رہا ہے، آپ دائی کا کام بھی کر رہے ہیں یا جو بھی دین کی بات اگر آپ بڑھا کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جج بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے خود اس پہ عمل نہیں کرتا، تو آپ کی بات جو ہے وہ ٹھوس جو ہے وہ سامنے نہیں کسی کو ایکسیپٹ ہوگی. تو ماننے کے لیے جو ہے وہ اس میں یہ سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آئے گا سامنے.
بالکل ٹھیک بات آپ نے کی کہ آپ کی بات میں اثر پیدا نہیں ہو پائے گا، کبھی بھی اثر پیدا نہیں ہوگا آپ کی بات کے اندر. اور اس کی بڑی مشہور مثال ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے اس حوالے سے غالباً. جی یہ ہینڈ ریز کیا ہے آئی فون، کون ہے؟ خالد. ہاں خالد بھائی، آج آپ آئی فون سے آئے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بات کریں. السلام علیکم. اصل میں وہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، تو کیوں وہ بات کرتے ہو جو تم کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. جی خالد بھائی، ہم نے وہیں سے آغاز کیا تھا. حامد قیوم بھائی نے جو ہے نا وہ آیت پیش کر کے وہیں سے جو ہمارا آغاز ہوا اسٹڈی سرکل کا، وہیں سے ہوا اچھا ہے. میں نے سنا نہیں ہے، میں نے ابھی جوائن کیا. ہاں جی تو اسی پر مطلب وہیں سے ہم ہوتے ہوئے آئے ہیں یہاں تک ڈسکشن کرتے. جزاک اللہ. تو یہ بڑی اچھی شاہد محمود بھائی نے جو بات رکھی یہاں پر کہ جی جی اب یہ ملٹیپل چیزیں جمع ہو گئی، یعنی کہ اسلام کی اور اچھی باتوں کی طرف اور قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف اور نیک عمل کی طرف دعوت دینا ایک فرض ہے، اس پر عمل کرنا ایک اور فرض ہے. ٹھیک، تو اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو دعوت دینے کا فریضہ ثابت نہیں ہوتا آپ کے ذمہ سے. لیکن جس طرح شاہد بھائی نے بات کی بہت اچھی کہ لیکن جب آپ وہ اچھی بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے تو آپ کے عمل، آپ کی بات کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوگی تا وقت کہ آپ خود اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے نا وہ تبدیل کر لیں اور خود بھی وہ عمل کرنے لگیں جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، یا خود بھی اس برائی سے. جی بات کریں. جی جیسے آپ نے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو انہوں نے کہا میرا بیٹا شکر بہت زیادہ کھاتا ہے، تو آپ نے کہا ان کو کل لے کے آئیے گا. تو وہ دوسرے دن لے کے آئیں تو آپ نے اس کو پیار سے کہا کہ آپ شکر مت کھانا. تو وہ خاتون نے کہا کہ آپ کل یہ بات کر دیتے. آپ نے فرمایا کہ کل تو میں نے خود شکر کھائی ہوئی تھی، تو میں اسے کیسے کہتا. جزاک اللہ خیر. میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن یہ غالباً واقعہ جو ہے نا سیرت کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اسی لیے میں نے کریکشن کے لیے یہ بات کی تھی کہ غالباً یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت کیا جب وہ خلیفہ تھے. جی ٹھیک. لیکن واقعہ مطلب یہ ہے اسی طرح کہ وہ خاتون آئیں اپنے بچے کی نصیحت کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ اسے دوسرے دن اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو نصیحت کی بچے کو. یہ بہت اچھی جزاک اللہ. اچھا چونکہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو ہم ایک نقطہ اور کر لیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ نقطہ آپ نے ہی چونکہ انیشیٹ کیا تھا تو میں نے اس لیے روک رکھا تھا اس کو، ورنہ شروع میں ہم اس پر بات کرتے ہیں. آپ نے بات کی تھی کہ ہم حکمت کے حوالے سے بات کریں کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. کتاب تحریک اور کارکن پہلے بھی میں نے کئی دفعہ آپ کو دکھائی ہے، اور یہ کتاب ہم سب کو پڑھنی چاہیے. بہت اچھا، یہ اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ یہ بہت آسان زبان میں لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ کو مشکل کم ملے گی آپ کو. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سارے اس میں موضوعات ایسے ہیں جس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ کا مطالعہ ہونا ضروری ہے، لیکن وہ مطلب ان کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے مغربی تہذیب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یا لادینیت کی بات ہو رہی ہے، یا مغربی جمہوریت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا مطالعہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن باقی جتنے بھی اس میں موضوعات آپ کو ملیں گے، یہ دعوت اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، یا یہ یہاں پر اس کا عملی خاکہ مل رہا ہے، اس کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے، یا چیپٹر نمبر 4 ہے تحریک اسلامی کے جو علمبردار ہیں ان کی لازمی خصوصیات کیا کیا ہونی چاہیے، وہ یہاں پر پوری لسٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کی اچھی ڈسکرپشنز یہاں پر موجود ہیں ساری. 5واں باب جو ہے کہ جو اسلامی انقلاب لانے کے لیے کیا کیا آپ کے اندر کیریکٹرسٹک کیا ہونی چاہیے، آپ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، تو وہ یہاں پر لسٹنگ ہوئی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نقطہ آپ کو نظر آتا ہے حکمت کا، یعنی کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ سارے اوصاف آپ کے اندر ہونے چاہیے. یہاں پر کہا گیا کہ اجتماعی آپ کے اندر انفرادی اوصاف کیا کیا ہونے چاہیے، اسلام کا صحیح فہم ہونا چاہیے، اسلام پر پختہ ایمان ہونا چاہیے، قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، دین کو بحیثیت مقصد سمجھنا چاہیے. پھر اجتماعی اوصاف پوری اجتماعیت میں کیا ہونے چاہیے، اخوت و محبت ہونی چاہیے، باہمی مشاورت ہونی چاہیے، ضبط ہونا چاہیے، تنقید ہونی چاہیے بغرض اصلاح. پھر تکمیلی اوصاف آتے ہیں کہ یہ وہ کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ مزید اوصاف آپ کے اندر ہونے چاہیے، تب آپ ایک بہت بڑے تبدیلی لانے والے بن سکتے ہیں، اصلی اسلامی تبدیلی. تعلق باللہ اور خلوص ہونا چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے، حسن سیرت ہونا چاہیے آپ کے اندر، صبر و استقامت ہونی چاہیے آپ کے اندر، اور آخری بات کہ حکمت ہونی چاہیے آپ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہم جو ہے نا حکمت کو سیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے. اس کا میں
طارق بھائی سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ اس کا طارق بھائی مطالعہ کر لیں یہاں سے تھوڑا سا، تو یہ چیز کلیئر ہوگی ہمارے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انصاف و صاف حکمت، انصاف و صاف کے ساتھ ایک نہایت اہم وصف حکمت ہے، جس پر بہت بڑی حد تک کامیابی کا انحصار ہے. دنیا میں جو نظام زندگی بھی قائم ہیں، ان کو اعلیٰ درجے کے ذہین اور ہوشیار لوگ چلا رہے ہیں، اور ان کی پشت پر مادی وسائل کے ساتھ عقلی اور فکری طاقتیں اور علمی اور فنی قوتیں کام کر رہی ہیں. ان کے مقابلے میں ایک دوسرے نظام کو قائم کر دینا اور کامیابی کے ساتھ چلا لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. سادہ لوگ خواہ کتنے ہی نیک اور نیک نیت ہوں، اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اس کے لیے گہری بصیرت اور تدبر کی ضرورت ہے. اس کے لیے دانش مندی اور معاملہ فہمی درکار ہے. اس کام کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو موقع شناس اور با تدبیر ہوں اور ان کی زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. حکمت انصاف و صاف کے لیے ایک جامع لفظ ہے، اور اس کا اطلاق دانائی و زیر کی متعدد مظاہر پر ہوتا ہے. اور کارکن یہ حکمت ہے کہ آدمی انسانی نفسیات کی سمجھ رکھتا ہو اور انسانوں سے معاملہ کرنا جانتا ہو، لوگوں کے اذہان کو اپنی دعوت سے متاثر کرنے اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے طریقوں سے واقف ہو. ہر شخص کو ایک ہی لگی بندی داد دیتا نہ چلا جائے، بلکہ ہر ایک کے مزاج اور مرض کی تشخیص کر کے علاج کرے. سب کو ایک لکڑی سے نہ ہانکے، بلکہ جن جن اشخاص اور طبقوں اور گروہوں سے اس کو سابقہ پیش آئے، ان کے مخصوص حالات کو سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرے. یہ بھی حکمت ہے کہ آدمی اپنے کام کو اور اس کے کرنے کے طریقوں کو جانتا ہو، اور اس کے راستے میں پیش آنے والی دشواریوں، مخالفتوں اور مزاحمتوں سے نمٹنا بھی اس کو آتا ہو. اسے ٹھیک معلوم کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے وہ صحیح کرنے اٹھا ہے، اس کے لیے اسے کیا کچھ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور کس قسم کے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. یہ بھی حکمت ہی ہے کہ آدمی اس وقت کے حالات پر نظر رکھتا ہو، مواقع کو سمجھتا ہو، اور یہ جانتا ہو کہ کس موقع پر کیا تدبیر کی جانی چاہیے. حالات کو سمجھے بغیر اندھا دھند قدم اٹھا دینا، بے موقع کام کرنا اور موقع پر چوک جانا مغفل لوگوں کا کام ہے. اور ایسے لوگ خواہ کتنے ہی پاکیزہ مقصد کے لیے کتنی ہی نیکی اور نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہوں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ان سب حکمتوں سے بڑھ کر راس الحکمت یہ ہے کہ آدمی دین میں تفقہ اور معاملات دنیا میں بصیرت رکھتا ہو. محض احکام اور مسائل شریعت سے واقف ہونا اور انہیں پیش آمدہ حوادث پر چسپاں کر دینا منصب افتاء کے لیے کافی ہو سکتا ہے، مگر بگڑے ہوئے معاشرے کو درست کرنے اور نظام زندگی کو جاہلیت کی بنیادوں سے اکھاڑ کر اثر نو قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. اس مقصد کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی جزیات احکام کے ساتھ کلیات احکام بلکہ پورے نظام دین پر نظر رکھتا ہو، پھر احکام کے ساتھ ان کی حکمت کا بھی اسے علم ہو، اور وقت کے ان حالات و مسائل کو بھی وہ سمجھتا ہو جن میں احکام کو رائج کرنا مطلوب ہو. مطلوبہ اوصاف کے اس مرکب کو دیکھ کر بادی نظر میں ایک آدمی ہول کھا جاتا ہے اور یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ کام تو پھر کاملین کے کرنے کا ہے، عام انسان کہاں سے یہ وصف لے کر آ سکتے ہیں. اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر صفت کا ہر شخص میں بدرجہ کمال پایا جانا لازم نہیں ہے، اور نہ یہی لازم ہے کسی میں وہ پہلے ہی قدم پر اپنی پوری تربیت یافتہ شکل میں موجود ہو. ہمارا مقصود ان باتوں کے بیان کرنے سے صرف یہ بات ذہن نشین کرنا ہے کہ جو لوگ اس کام کرنے کے لیے اٹھیں وہ محض خدمت قوم کا ایک کام سمجھ کر یوں ہی کھڑے نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے نفس کا جائزہ لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس کام کے لیے جو اوصاف مطلوب ہیں ان کا مادہ ان کے اندر موجود ہے یا نہیں. بس مادہ اگر موجود ہے تو آغاز کار کے لیے کافی ہے. اس کو پرورش کرنا اور اپنی استعداد کے مطابق زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک ترقی دینا بعد کے مراحل سے تعلق رکھتا ہے. جس طرح ایک ذرا سا بیج زمین میں جڑ پکڑنے کے بعد آہستہ آہستہ غذا پا کر تناور درخت بن جاتا ہے، لیکن بیج ہی موجود نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بن سکتا. اسی طرح صفات مطلوبہ کا مادہ آدمی موجود ہو
تو مناسب سعی و کوشش سے وہ بتدریج کمال تک پہنچ سکتا ہے، مگر سرے سے مادہ موجود ہی نہ ہو تو کسی سعی اور طبیعت سے اس کا پیدا ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ اب تک کہا جا چکا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح و تعمیر کے لیے ایک صحیح لائحہ عمل جتنا ضروری ہے، اس سے بہت زیادہ ضروری ایسے کارکنوں کا وجود ہے جو اس کام کے لیے موضوع اخلاقی اوصاف رکھتے ہوں، کیونکہ آخرکار جس چیز کو معاشرے کے بگاڑ سے نبرد آزما اور تعمیر صالح اور اقامت دین کی آزمائشوں سے دوچار ہونا ہے، وہ کسی لائحہ عمل کی دفعات نہیں بلکہ ان لوگوں کی اجتماعی و انفرادی سیرت ہے جو میدان عمل میں کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس لیے ہمیں کسی لائحہ عمل اور پروگرام کو طے کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے لیے کیسے کارکن درکار ہیں، ان کو کن اوصاف سے متصف اور کن برائیوں سے پاک ہونا چاہیے، اور ایسے کارکنوں کی تیاری کے ذرائع کیا ہیں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد ہم نے اوصاف مطلوبہ کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آگے کا آپ خود ہی پڑھیے گا بعد میں، ہم جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ ابھی حکمت تک رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب جتنا ہم نے حکمت کے حوالے سے پڑھا، اس پر کوئی بھائی بات کرنا چاہتے ہوں؟ کیا بات سمجھ میں آ گئی یہاں سے پوری حکمت پڑھنے کے بعد؟ جی خالد محمود بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خالد بھائی۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سمجھ آ گئی ہمیں حکمت کی۔ اب فرض کریں ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایبلٹی نہیں دی ہوئی اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ حکمت سیکھے، اور اب وہ اس لیول پہ آنا چاہتا ہے کہ وہ ڈائگنوز کرے کہ اس شخص کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اس سے کیسے کرنی ہے، یہ معاملہ کیسے کرنا ہے۔ تو جو میرے پاس جو تجربہ ہے نا اپنی ذاتی زندگی کا، کہ ایک ڈل آدمی جو ہے نا اگر وہ انٹیلیجنٹ بننا چاہتا ہے دنیا اور دین کے معاملے میں، تو وہ زندگی میں ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ قرآن ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی میں نے تو اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ نے جو ہے نا آپ نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا، ماشاء اللہ۔ بھائی ذرا ریپیٹ کر دیں، مجھے سمجھ نہیں سن جی سکا۔ خالد محمود بھائی ذرا اس کو ریپیٹ کر دیجیے، طارق بھائی کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے کہی ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر فرض کریں کوئی میرے جیسا آدمی ہے جس کو اتنا شارپ نہیں ہے دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ تیز ہو اور وہ معاملے کو سمجھ سکے، بات کرنے کا انداز اور کسی معاملے کی تہ تک جا سکے، تو اس کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور جو ہے نا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ کا انداز ہی بدل جائے گا، آپ دنیا کو کسی اور اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی حامد قیوم بھائی کچھ کہہ رہے ہیں، جی کہیے۔ اس کا صرف خلاصہ علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کیا ہے، وہ میں ذہن میں آیا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں بس اس شعر میں بیان کر دی ہیں۔ آپ ذرا مطلب بھی بتا دیجیے نا تینوں باتوں کا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، تینوں کا ذرا مطلب تو بتائیے۔ نگاہ بلند کہ بھئی ہی کین سی بیہائنڈ دا ماؤنٹین، کہ وہ مطلب یعنی کہ جو چیزیں عام شخص کو نظر نہیں آ رہی وہ اسے فورسی کر سکے، فیوچر کو فورسی کر سکے، اور اس کی دل آویز مسکراہٹ ہو، جس طرح ہم نے کل وہ جو پہلے ہم پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ وہ نرم خو ہو، نرم دل ہو، جو چیز اپنے لاسٹ، اور جہاں پر سوچ کہ پھر وہ ہر چے بادہ بعد بس پھر وہ کام پہ لگ پڑے، پھر وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس کام کو اس نے ارادہ کر لیا ہے تو بس پھر وہ اس پہ ڈٹ پڑے، یعنی کہ پہلے جس طرح ہم نے کہا نا مشاورت کی، مشورہ کیا، اب جب کر لیا اس کے بعد پھر اب وہ پرسوزی کے ساتھ، محنت کے ساتھ وہ لگ پڑے۔ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، کہ جو ہمارا لیڈر ہے اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس میں تھوڑی سی ایک ایڈ کروں گا صرف، کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہو اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں ایکچولی، یعنی کہ ہم میں کا ہر فرد جو ہے نا وہ ایک لیڈر ہے، اس کے پاس جس کا یعنی گھر کا جو سربراہ ہے وہ بھی لیڈر ہے نا، گھر کو لیڈ کر رہا ہے وہ، تو اس لیے اس کو بھی ویژنری ہونا چاہیے، براڈر ویژن ہونا چاہیے، اس کا نگاہ بلند اس کی ہونی چاہیے، ٹارگیٹس اس کے، گولز اس کے، آبجیکٹیو اس کے بہت ہائی ہونے چاہیے اس کے،
اسی طرح سخن دل نماز کو آپ نے یہاں پر بہت اچھا ڈسکرائب کر دیا کہ اس کی گفتگو، اس کا عمل، اس کے اندر نرمی، نرم خوئی، اچھائی، خوبصورتی، حسن ہونا چاہیے اس کی گفتگو کے اندر بھی، جہاں پرسوز بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کی ماشاءاللہ. لیکن یہ بس ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی باہر کسی لیڈر کو تلاش کریں کہ یار اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. ہاں اس کے اندر بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل میں آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو یو ول بیکم دا لیڈر آف یور لیول، اور آپ کا لیول آپ ہوتا رہے گا اس سے. پہلے شاہد محمود بھائی، پھر طارق سعید بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حامد بھائی، پہلی بات تو یہ کہ خالد بھائی نے جو ابھی بات کی ہے بڑی ایک قرآن کے بارے میں کہ بھئی ایک دفعہ زندگی میں جو ہے قرآن عظیم جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. تو میں تھوڑی سی یہاں پہ ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سابق قرآن کی اگر زندگیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ساتھ ساتھ سیرت پہ بھی مطالعہ جو ہے اس پہ بھی اگر آپ زندگی میں ایک دو کتابیں جو ہیں وہ پڑھ لیں، تو قرآن عظیم کو جس طرح انہوں نے اپنے اندر سمویا ہے اور پھر مختلف پریکٹیکل لائف میں انہوں نے زندگی کو اور مختلف محاذوں پہ اور کس طرح اس دین کو پھیلایا اور کس طرح اپنے بازوؤں کے ساتھ بازو بنائے، انہوں نے پوری ایک فورس جو ہے وہ تیار کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حکمت سے ہی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پروان چڑھی ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ قرآن عظیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ بھی بہت لازم ہے. اس کے سوا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا بھی. جزاک اللہ خیر. بالکل اچھی بات کی، بہت درست بات کی آپ نے کہ چلتا ہوا قرآن اگر دیکھنا ہے یا امپلیمنٹڈ قرآن اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں جو ہے مطلب ظاہر اللہ کی رسی میں جو ہے علامہ ابن کثیر نے اس کو حبل کو جو ہے وہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ دونوں قرار دیے اس کو. جی طارق سعید بھائی. جی اس میں دو پوائنٹ بس میرے چھوٹے سے. ایک تو ابھی شاہد بھائی نے جو کہا اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ، اور بعد میں حکمت کے بارے میں نے 3-4 پوائنٹ لکھے تھے وہ میں بتا دیتا ہوں. جو ابھی انہوں نے فرمایا سیرت کا، یہ بہت یہ میں نے اس پہ خود تجربہ کیا اور بالکل ایسے ہی ہے کہ میں جب یہ پڑھتا ہوں کسی بھی نبی کے وہ بارے میں صورت آ جاتی ہے قرآن میں، تو اس کو میں چھوڑ کے پھر میں قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فار ایگزامپل سارا واقعہ پہلے پڑھ لیتا ہوں، یا حضرت یوسف علیہ السلام کا جب آپ حضرت یوسف یہ سورہ یوسف پڑھیں تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سورہ کہف میں بھی ان کا ذکر، تو یہ بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. اور وہ پھر آیتیں جو ہے نا آپ کے ذہن میں ایسے اترتی چلی جاتی ہیں کہ آپ کو چونکہ پوری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے پھر وہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ واقعی بہت ضروری ہے سیرت النبی. میں یہ رحیق المختوم پڑھتا ہوں اس کے ساتھ، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ حکمت کی جو معنی لکھے ہیں وہ صحیح بصیرت، صحیح قوت فیصلہ، دانائی، عقل مندی، یہ سارے اس کے وہ معنی میں آتا ہے. اب جو دائی جب تبلیغ میں حکمت استعمال کرتا ہے ان صفات کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ان میں 4 یہ صفات ہیں کہ وہ نرم خو ہوتا ہے، متحمل ہوتا ہے، عالی ظرف، ساتھیوں کے لیے شفیق، آمد الناس کے لیے رحیم، اور مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے. اپنے رفقا کی کمزوریوں کو برداشت کرنا چاہیے، اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، شدید سے شدید اشتعال انگیز موقع پر مزاج کو ٹھنڈا رکھتا ہے. ایک حدیث بھی اس کے بارے میں انہوں نے کوٹ کیا جو آپ نے کہا تھا نا کہ آپ تفہیم القرآن کے وہ اینڈ پہ جائیں تو حکمت کی، تو وہ میں نے تھوڑا سا دیکھا تو اس میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کروں. تو یہ اس کی صفات ہیں، وہ جو حکمت استعمال کرتے ہوئے دائی جو ہے وہ دین کا کام کرتا ہے. پھر دوسرا اس کا کیریکٹرسٹک ہے لوگوں سے معروف طریقے سے آسان لفظوں میں بات کرتا ہے، بہت ثقیل اور اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کو متاثر یا ان کی سمجھ میں نہ آ سکے. تیسرا وہ جاہلوں سے نہیں الجھتا، وہ قالو سلامہ سلام کہہ کے آگے چلا جاتا ہے وہ، اور وہ الجھتا نہیں ہے. اور آخری اس میں یہ تھا کہ مخالفین کے ظلم اور شرارتوں پر اپنی طبیعت میں اگر وہ اشتعال محسوس کرے تو فوراً اسے شیطانی اکساہٹ سمجھے.
جزاک اللہ خیر طارق بھائی، بہت ہی اچھا آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کا تفصیل سے بیان کیا ہے. حکمت کے حوالے سے آج ہم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا جو ہے وہ ڈسکشن ہوا ہے اور اس کے تمام ہی پہلو سامنے آئے. اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے بڑے اچھے مشورے ہمارے سامنے خالد محمود بھائی کی طرف سے بھی آئے ہیں، شاہد محمود بھائی کی طرف سے بھی آئے ہیں، اور طارق سعید بھائی کی طرف سے بھی جو ہے وہ بہت اچھے مشورے اس حوالے سے آئے ہیں. اور حامد قیوم بھائی نے بہت اچھی اس حوالے سے شروع میں جو ہے وہ گفتگو کی تھی. تو ان سب کے تناظر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان سب چیزوں کو جیسے اپلائی کرتے ہیں نا، مطلب اصل میں آپ اپلیکیشن پر آ جائیں. جب آپ اپلائی کرنے لگیں گے اور اس کو اپلائی اس طرح کریں کہ ہر جگہ، یعنی کہ گھر میں اپلائی کرنا پورے صدقے دل کے ساتھ کریں. گھر میں بھی اپلائی کریں، آفس میں بھی اپلائی کریں، بزنس کرتے ہیں وہاں پہ اپلائی کریں، خاندان میں اپلائی کریں، باہر نکلتے ہیں دوستوں کے ساتھ، جنرل سوسائٹی میں، جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر ان کو اپلائی کریں آپ. تو آپ کو خود بخود تربیت آپ کی اتنی ہوتی چلی جائے گی اور آپ چیزیں سیکھتے چلے جائیں گے کہ کن حالات کے اندر پھر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے چیزیں ملتی چلی جائیں گی کہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے جو ہے نا وہ اس میں رپلائی کیا جاتا ہے، کس طرح جواب دیا جاتا ہے. غصے جب سامنے والا غصہ دلا رہا ہو تو اس وقت کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جب سامنے والا تشدد کر رہا ہو تو اس وقت کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، جب سامنے والا سازشیں کر رہا ہو تو کیا کیا جاتا ہے، جب آس پاس کے لوگ جو ہے غلطیاں کر رہے ہو تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے، جب بہت ہی قریبی لوگ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نقصان دہ کام کر دیں تو اس صورت میں کس طرح سے اس صورتحال کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا آپ کو وہاں سے بھی بڑی آسانی سے ملیں گی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس ڈسکشن کو یہاں پر روکتے ہیں. کوئی اور بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ ہاں جی، اگر انسان یہ چیزیں اپنے اندر جب پیدا کر لیتا ہے تو میں نے تجربہ کیا ہے کہ یہ آپ گھر میں بعض اوقات ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی، آپ پھر حکمت آپ نے جو اپنے اندر پیدا کی ہیں وہ کام آتی. دفتر بعض اوقات ایسی سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ کریٹ ہو جاتی تو وہاں آپ نے پھر وہ حکمت کے ساتھ، تو یہ انتہائی یہ ہماری مدد کرتی ہے حکمت جو ہے، جو ہمیں یہ جماعت کے جو ہمارا جو دین کا کام ہے اس کا رکن جو ہماری تربیت ہو رہی ہے، یہ چیزیں پھر وہاں زندگی کے مختلف شعبے میں کام آتی ہیں. جزاک اللہ خیر. کوئی اور بات اگر ہے تو کر لیں ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے نقطے پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اگلا نقطہ جو ہم نے پڑھا وہ کیا ہے، اب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں فرحاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ شہید کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک حدیث کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو شہادت کی تمنا لیے ہوئے جو ہے وہ بغیر شہادت کی تمنا دل میں لیے بغیر جو شخص مر گیا تو وہ ایک نفاق کی حالت کے اندر جو ہے وہ مرا. یعنی شہید ہوا یا نہیں ہوا لیکن اگر شہادت کی تمنا دل میں اس کے نہیں تھی تو یہ تمنا ہر مسلمان کے مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے. موت تو آنی ہے، اپنے وقت پہ آنی ہے، نہ آپ اس کو آگے کر سکتے ہیں نہ آپ پیچھے کر سکتے ہیں. اگر آپ شہادت کی تمنا کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آ کے ابھی آپ کو شہید کر دے گا، تو یا آپ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی موت نہیں آئے گی. تو اس لیے اگر یہ تمنا دل میں زندہ رہے تو یہ بڑی جو ہے اعزاز کی بات ہے. اس حوالے سے چند حدیث کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں، پھر آپ نے اس پر کوئی بات کرنی ہوگی تو ہم بات کر لیں گے. یہ راہ عمل ہے حدیث کی کتاب، اس کے بالکل آخری حصے میں جو ہے وہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. فکر آخرت والا جو حصہ ہے یہاں پہ شہادت کا اجر 441 ہے حدیث نمبر اور صفحہ 367. یہ بکس آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ؟
جی جی میرے ڈیسک ٹاپ پہ پڑی ہوئی تھی. اسی لیے فوراً کھل جاتی ہے نا. اچھا ایک تو یہ شہادت کا اجر جو ہے نا اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کو کون پڑھیں گے؟ رضا بھائی آپ پڑھ سکیں گے؟ السلام علیکم. یہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے اچھا تو یہ ٹھیک ہے رفیق بھائی سے کہتے ہیں. رفیق بھائی سے کہتے ہیں. رفیق بھائی آپ پڑھ لیں. یہ آپ کس پہ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ میرے جی پاس یہ تفہیم جی میں پڑھنے لگا ہوں. جی رفیق بھائی جی پڑھ رہے ہیں وہ اسکرین سے پڑھ رہے ہیں. جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے پڑھنے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی یہاں سے. جی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ پر ایمان و اعتماد رکھنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا سب سے عمدہ کام ہے. تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کر دوں تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو خدا کی راہ میں لڑے اور دشمن کے مقابلے میں جمع رہے، بھاگے نہیں، اور اللہ سے ثواب پانے کی نیت سے لڑے اور تجھے قتل کر دیا جائے تو تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم نے کیا سوال پوچھا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جائیں گے، جبکہ تو دشمن کے مقابلے میں جمے اور اللہ سے ثواب پانے کی نیت سے لڑے اور میدان جنگ میں نہ بھاگے تو تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. البتہ جو قرض تیرے ذمے کسی کا ہے وہ معاف نہ ہوگا. مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات ابھی بتائی ہے. آخرت کا یقین جب دل میں گھر کر لیتا ہے تو آدمی کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے پیچھے گناہ کیسے معاف ہوں گے. اس حدیث میں حقوق العباد کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قرض ادا کر سکتا ہے لیکن نہ تو اس نے ادا کیا ہے اور نہ معاف کرایا ہے تو چاہیے کہ اپنی جان خدا کی نظر کر دے، مگر قرض کے محاسبے سے نہیں بچ سکے گا. جزاک اللہ خیر. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ کتنی زبردست حدیث جو ہے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کے بارے میں فرمایا اور پھر جبریل امین نے آ کر اس پر اسٹیمپ کیا اس چیز کے اوپر. یعنی کہ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ چیز ایک اسٹیمپ چیز ہے، وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نور علی نور، کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے دوبارہ اس چیز کو جو ہے وہ ری ایشور کیا اس کو کہ ہاں بالکل آپ نے درست بات فرمائی ہے، اور ساتھ میں ایک چیز کا اس میں ایڈیشن آپ نے کیا کہ قرض معاف نہیں ہوگا. تو شہادت کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں جان دینے کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر دیکھا کہ گزشتہ تمام گناہوں کا یہ کفارہ جو ہے یہ چیز بن جاتی ہے مسلمان کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے پاس وہ لوگ رزق پاتے ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آسمان سے لٹکی ہوئی قندیلیں اس کی صورت میں ان کے وہ ہوتے ہیں، اور یہ پرندوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں شہداء کو یہ قیامت سے پہلے. اور پھر یہ ان آسمان سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں لوگ رہتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کو رزق جو ہے ان کا عطا کرتا ہے. کوئی اور بھائی اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی حامد قیوم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہیے. حامد بھائی اس پہ ایک کوشچن ہے، کہنا مجھے تمہیں اگر حاشیہ نمبر 121 کی بات پڑھیں اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، یہ اسی میں اگر آپ دوبارہ اسی میں جائیں یہ جو ترجمہ ہے جی 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 اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ شہید تو وہاں پہنچ گیا ہے، وہ خوش و خرم بھی ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ پیچھے دنیا میں جو اہل ایمان رہ گئے ہیں ان پہ بھی وہ مطمئن ہے
یا وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں مطمئن ہے؟ یہ تھوڑا سا ذرا سمجھ نہیں آ رہا اس لائن کا مطلب. یوں تو اہل ایمان کے بڑے واضح ہیں نا یہ تو، کہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ شہید کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ بہت سارے لوگ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو چاہے وہ سوسائٹی میں ہو. یعنی کہ ایسے انبیاء کا تذکرہ آپ کو ملے گا، ایسے لوگوں کا تذکرہ ملے گا سورہ یاسین کے اندر کہ جو میدان جنگ میں نہیں تھے. جو صاحب وہ ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ شہر کے دوسرے کونے کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں ان پر ایمان لے کر آؤ انبیاء پر، اور پھر اسے قتل کر دیا گیا اس شخص کو، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا اس شخص کو. تو قتل جو ہے وہ شہید جو ہے وہ چاہے میدان جنگ میں قتل ہو یا کہیں اور جد و جہد کرتا ہوا جب وہ مارا جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے جو لوگ، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اس میں سے کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی شہید نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نارمل ڈیتھ ہوتی ہے ان کی بعد میں. تو پھر یہ جو ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو اطمینان دلایا ہے کہ اگر تم شہید نہیں بھی ہوگے اللہ کی راہ کے اندر شہادت کی تمنا رکھنے کے باوجود، تو تم جو ہے تمہارے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے نا وہ انعام عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو. یہاں طارق سعید بھائی، رفیق بھائی نے جو ہے نا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. پہلے رفیق بھائی سے بات کرتے ہیں پھر طارق سعید بھائی سے. جی میں یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں بحیق المختوم جب میں نے پڑھا تھا تو اس میں جو واقعہ تھا غزوہ احد کا، تو کیونکہ مدینہ کے جو صحابہ کرام کافی شہید ہو گئے تھے تو مدینہ کا ماحول کافی سوگوار تھا. تو اس وقت جو ہے وہ آیات آئی تھی یہ والی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جو ادھر میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ باقاعدہ جو شہید ہوئے تھے وہ جنت سے ان کے الفاظ آئے تھے کہ ہم یہاں پہ بہت خوش ہیں، اللہ کے ہاں ہم رزق پا رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے، ہم اللہ سے خوش ہیں، تو آپ لوگ ہماری بابت جو ہے نا ہمارے بارے میں غمگین نہ ہوں. تو یہ آیات اس وقت آئی تھی ان کو تسلی دینے کے لیے، جو صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کے جو رشتہ دار تھے جو ایمان والے باقی مدینہ میں تھے، ان کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات آئی تھی. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر. جی پہلے رضا بھائی سے بات لیتے ہیں پھر اس کے بعد طارق سعید بھائی. جی رضا بھائی. یہ تھوڑی سی اس میں جو ہے نا شہید کی ڈیفینیشن کے بارے میں ذرا کر دیں، کیونکہ میں مطلب یہ کہ تھوڑی وضاحت چاہوں گا، کیونکہ جیسے ہم شہادت ایک یہاں پہ تو جو بات ہو رہی ہے وہ تو ظاہر ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، یعنی جو جنگ میں جو شہادت ہوئی ہے. لیکن یہ کہ عام طور پر آپ دیکھیں اگر جیسے کوئی لوگ حادثے میں یا کس میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی شہید کا وہ دیا جاتا ہے. تو کیا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ان سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں یا ہیں؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت. نہیں، یہاں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے نا. جی جی بالکل، یہاں تو بالکل، لیکن شہید تو پھر ہم شہید کی بھی بات کر رہے ہیں نا ساتھ میں، تو جی جی ان لوگوں کو بھی شہید ہی کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں. تو اور مطلب یہ کہ اس طرح کی احادیث بھی ایسی ہیں کہ جو جی اس طرح سے ہمارے اور یہ وہ اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. تو وہ اگر شہادت کا درجہ ملے گا تو کیا اس کے لیے بھی یہ تمام چیزیں اپلیکیبل ہوں گی؟ یہ میں بس مانوں. اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، اللہ کا کرم اللہ کا رحم بہت وسیع ہے، اور اللہ کے پاس نا پیدا کنار رحمتیں، فضل اور نعمتیں ہیں جن کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لامحدود ہیں وہ ساری. تو اللہ کے پاس ان چیزوں کی کمی نہیں ہے. کتنے بھی لوگ جو ہے شہید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو جو ہے وہ رزق بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، اور سب کو وہ ساری چیزیں بھی عطا کریں گے. لیکن ابھی جو یہاں پر جو آیت آ رہی ہے یہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے ہے. لیکن جو باقی لوگ شہید کا درجہ قرار پاتے ہیں جو احادیث کے حوالے سے، تو اس میں کوئی مطلب اس میں کوئی دوسری رائے مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں، کہ جب ان کو شہید کہا جا رہا ہے تو یقیناً جو شہداء کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتے ہوں گے. لیکن یہ کوئی ایسی ڈیبیٹیبل چیز نہیں ہے، ایک علمی ڈسکشن ہے. میرا خیال ہے کہ اس پر مزید مطالعہ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. طارق سعید بھائی بات کر لیں پہلے، پھر خالد محمود بھائی سے بات لیتے ہیں. جی میرا سوال ہے حامد بھائی، جی یہ جو ابھی کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے. تو یہ جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، ذاتی صفات کی بات کرتے ہیں اور شرک کا ذکر ہوتا ہے،
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ جب ان کو درود پہنچایا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں ان کی قبر مبارک پہ پہنچ کے، لیکن باقی کہتے ہیں نہیں جہاں سے بھی آپ دیں سب درود بھیجیں وہ جواب دیتے ہیں. اچھا پھر آ جاتا ہے وہ قبر میں زندہ ہیں مردہ ہیں. یہ ایک بڑی لمبی بحث چلتی ہے. پتہ نہیں یہ موقع ہے اس طرح کہ میرے یہ سوال کا بنتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن بس یہ جب بھی اس کی بات ہوگی وہ انہی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بھی تو دیکھیں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے. تو اس طرح پھر بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، اور اس طرح کی یہ لمبی بحث چلتی ہے. اس میں تھوڑا سا اگر آپ بریف کر دیں اس کو. سر میں اگر ابھی اس بحث میں جائیں گے تو معاملہ کسی اور طرف نکل جائے گا. مختصراً بس اس کو اتنا ہی رکھیں ابھی کہ بھئی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ مردہ نہ سمجھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں زندہ ہیں. دنیا میں زندگی کا اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر کہیں تذکرہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہاں پر رزق پا رہے ہیں. اللہ کے پاس تو انبیاء موجود ہیں، اللہ کے پاس تو اولیاء کرام بھی اللہ کے پاس موجود ہیں، دنیا سے سارے جانے والے اللہ کے پاس موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کس طرح سے رزق دیتا ہے اور کس طرح سے رکھتا ہے یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے کہیں بھی یہ چیز نہیں نکل رہی، نہ واضح ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں زندہ قرار دیا. دنیا میں زندہ قرار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ جو آپ کا وہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی خالد محمود بھائی. خالد محمود بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ایک ساتھی ہمارے ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو درود پوری دنیا سے جہاں بھی آپ ہوتے ہیں آپ تک پہنچتا ہے، تو آپ ذرا درود کے الفاظ پہ غور کریں. درود ابراہیمی کہ اللہم صلی علی محمد، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا سلام ان تک پہنچائیں. تو اللہ تو ہر جگہ ہے، یہ مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے اس طرح. نہیں وہ اصل میں وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری جاہلانہ باتیں ہیں اس کے اندر بہت ساری، تو جن کا سر پیر بھی آپ کو نہیں ملے گا. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مس انٹرپریٹ ہوئی ہوئی ہیں. حالانکہ مطلب یہ تو کوئی اتنی بڑا وہ نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے. مسئلہ تو یہ کہ آپ جب ایک دعا کرتے ہیں نا، مسئلے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دعا ہے نا جو آپ کرتے ہیں. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے. قبول کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور دعا کے نتیجے میں اس جو آپ دعا کر رہے ہیں کہ کس کے لیے اچھائی کی دعا کر رہے ہیں وہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو اس دعا کے نتیجے میں جو آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بینیفٹ پہنچاتے ہیں اس کا. تو وہ تو اتنا مطلب وہ اس طرح اس کو کمپلیکیٹ لوگوں نے کیا ہے کہ زیب داستان کے لیے زیادہ ہے اس کے اندر. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے جنتیوں کے درجے ہوں گے نا، سارے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نہیں ہوں گے قریب. ہر ایک کا درجہ ہوگا جتنی اس کی محنت ہے، جتنے اس کا عمل کیا. اسی طرح جو شہید ہوتے ہیں، جو تعاون سے فوت ہوا یا ایکسیڈنٹ میں یا کسی وبائی مرض میں، وہ درجات ہیں. وہ درجہ جو شہید جو جنگ میں شہید ہوا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا، لیکن وہ شہید میں آئے گا اور اس کا وہ درجہ نہیں ہوگا. ٹھیک، جو مجھے سمجھ آئی. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ والی بات بھی بالکل درست ہے. اور یہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں جو ہے وہ طویل احادیث ہیں اس حوالے سے کہ جنت میں لوگ جو ہے درجہ بدرجہ جو ہے وہ ہوں گے. بلکہ یہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ کچھ لوگ جو ہوں گے وہ ہوں گے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ جو اونٹ وغیرہ کے جو وہ ڈھیر ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے. لیکن کوئی جنتی جو ہے نا وہ غمگین نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ درجات تو ان کے ہوں گے لیکن یہ درجات ایک دوسرے کو دکھائے نہیں جا رہے ہوں گے. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ یار وہ فلاں تو مجھ سے بہت اونچے درجے پہ چلا گیا اور وہ غمگین ہو. ایسا نہیں ہوگا. شاہد محمود بھائی. جی السلام علیکم. ایک مختصر سی بات میں کروں گا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں جی یہ اس کے بارے میں نے بہت عرصہ پہلے ایک درس قرآن جو سنا تھا، اور مکی صاحب تھے میرا خیال، تو انہوں نے قرآن عظیم میں اور حدیث کے ریفرنس سے اللہ کی راہ میں جو قتل ہوتے ہیں یہ انہوں نے بتایا تھا کہ صحیح مرد جو ہے وہ ان کی خاصیتیں جو تھیں انہوں نے بتائی تھیں. قرآن کے ریفرنس سے جو ہے انہوں نے سورہ یاسین کا واقعہ جو ہے جس میں جو ہے کہ ایک مرد جو ہے
ایک مست مدینہ یعنی کہ شہر کے بیچ میں سے نکل کے آیا، اور وہ جو رسول اس وقت اپنا کام کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی اور اقامت دین کی بات ان کو بتا رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ آ کے کہا تھا کہ یہ سچے ہیں اور ان کی بات جو ہے مان لو، اور پھر وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ رجال، مرد کا جو لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے جو کہ قرآن کے ریفرنس میں ملتی ہے کہ یہ صحیح مرد اور اس میں مردانگی کا جو ہے وہ مظاہرہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے اپنی جان جو ہے یہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں خوشی کے ساتھ۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ایک ریفرنس ہے، حدیث کے ریفرنس سے، مجھے بالکل کلیئر اتنا نہیں یاد، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریفریش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک جنگ جو تھی اس کا ماحول تھا، اور ایک صحابی رسول ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے چند کھجوریں ہیں۔ تو صحابی رسول کچھ اور بھی سامنے بیٹھے، تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ اس طرح جو ہے وہ جنگ کا اعلان کیا گیا۔ تو وہ اتنے کہ اس جو جنگ کے لیے تیار انہوں نے ذہنی طور پہ کیا تھا کہ اچھا یہ کھجوریں تم پکڑو اور باقی انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو وہ شخص جو تھا وہ یہ بات کہتے کہتے آگے بڑھا ہے اور کہا کہ مجھے یہاں جو ہے وہ جنت کی جو ہے اس سائڈ پہ جو ہے خوشبو آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شہید ہو گئے، شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کر لیا، تو پھر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پھر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اسی سائڈ پہ جہاں پہ یہ جا رہا تھا اسی طرف یہ اشارتاً ہمیں کہہ رہا تھا کہ مجھے ادھر جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ اور بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس مرد کے، اس رجال کے جو تیر ہیں وہ سینے پہ لگے ہوئے تھے، اس کی پشت پہ، اس کی پیٹھ پہ کوئی تیر نہیں لگا تھا۔ تو مینس تھے کہ وہ فرنٹ پہ آگے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے نام پہ، اور اتنا اس کے اندر جذبہ تھا کہ وہ جو ہے وہ اس میں شہادت نوش فرمائے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شاید بھائی یہ رفیق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، جیسے شاد بھائی نے ابھی بیان کیا سورہ یاسین کا واقعہ، تو میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے، جو مرد ہے، جو بست مدینہ سے آتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات مانو، لوگ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے ویری نیکسٹ جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً حکم دے رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ پھر جو مفہوم ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ ہو چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی اور مجھے مقربین میں داخل کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ جو درمیان میں جو وقت ہے قبر کا، یہ وہ شہید سے جو ہے وہ بائی پاس ہو جاتا ہے، شہید جو ہے نا فوراً جو ہے نا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں۔ غالباً 3 یا 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کا اظہار۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ احادیث جب ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں تو چونکہ ہم سب کو جو ہے وہ احادیث عموماً جو ہے اس کے پوری ورڈنگ کے ساتھ یاد نہیں ہوتی ہیں، تو یہ جو احادیث یہاں بیان کی جاتی ہیں وہ عموماً احادیث کا مفہوم ہوتا ہے، تو اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے کہ یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں، ساتھ ہی اپنا جو بھی انہوں نے احادیث کو مطالعہ کیا ہوا ہے، اور جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانا مطالعہ کیا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی ترتیب اور اس کی ورڈنگ بھی صحیح سے یاد نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ جو ہے مفہوم احادیث کے بیان کیے جائیں جو کہ اس کی بنیادی روح کو جو ہے متاثر نہ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس پر کوئی مطلب اعتراض بنتا نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی نشست کو جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہیں پر اختتام کریں گے۔ اگلی نشست میں باذن اللہ تعالیٰ 18ویں رکوع کا جو ہے وہ سورہ آل عمران کے مطالعہ کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تشریح پڑھیں گے، اور اس کے اوپر تبادلہ خیال کا آغاز کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں دعا کے لیے درخواست کروں گا سجاد بھائی سے کہ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا الہ العالمین، ہم نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہے الہ العالمین اپنے فضل سے معاف فرما. آمین ہمیں اس مطالعے کا فہم نصیب فرما. اللہ العالمین اس ہماری محنت کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہماری کوشش کو قبول منظور فرما. آمین ہمارے لیے اس کو پڑھنا آسان فرما اور اس پہ عمل کرنا اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانا وہ ہمارے لیے آسان فرما. آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر جی. Come on.